सुना है 14 फरवरी कोई डे मनाया जाता है और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को, इज़हार मोहब्बत करना है। एक सुनार के बारे में आरिफ रूमी ने लिखा है कि वो ना उसने बेऔलाद था तो उसने एक बच्चा लेके पाल लिया, तो बच्चा उसको बाप कहता था, उसकी बीवी को माँ कहता था। उन्होंने ले पालिक बच्चा था और ये लोग जिनकी औलाद नहीं होती तरस जाते हैं, कई दफा तरसे हुए लोग थे। बच्चे को ले लिया, पाला, वो बच्चे ने भी हद कर दी फर्मा बरदारी की। अब वो जवान हो गया और बड़ा खूबसूरत जवान हुआ। वो सुनार कहता है कि सारी जिंदगी मैंने सफाई में नेकी में गुजार दी। एक दिन दुकान के पे एक औरत आई तो वो कहने लगी ये चूड़ियां मुझे खुद से आप पहना दें। वो कहता मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया, मैंने गलत नजरिए से उसका हाथ पकड़ा और जब मैंने उसका वो हाथ उस नजरिए से पकड़ लिया, थाम लिया, बहरहाल वो चली गई, लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई। तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने उसे कहा क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी जिंदगी फर्मा बरदार रहा, मैंने मां बन के पाला, पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूं, टूट गई हूं कि ये अगरचे ले पालक था, किसी का था, पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था, ये क्या हुआ। वो कहता मेरी चीख निकल गई। तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने बाहर आज नजर गंदी की है तो रब ने मुझे सजा दी, ये मुझे सजा मिली है। तो किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे, ना कर। और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मर्जी की शादी करूं। तो वो कांप गया बुरी तरह से। वो कहता है ये तू क्या कह रही है। उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये जायज है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया। तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है। क्या आप किसी को फूल भेजेंगे, शर्म नहीं आती। मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाओ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर तेरी नजर ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाजत नहीं, वरना याद रखें इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी जिंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई इंसान जो होता है वो खारजी असर जरूर कबूल करता है। और अब चूंकि जमाना है प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो किसी कोने में कोई खबर होती है तो वो फैल जाती है। चीजों के अच्छे असरात भी होते हैं और बहुत ज्यादा बुरे असरात भी होते हैं। हमारी औरतें घरों के अंदर बैठी थीं, बहुत सारी चीजों से आगाह नहीं होती थीं। अब वो घर के अंदर मौजूद हैं तो बहुत सारी चीजें घर के अंदर मीडिया के जरिए उन तक भी पहुंच जाती। खैर की चीजें पहुंचना बड़ा अच्छा है, बड़ा मुबारक है, उससे बेहतरी पैदा होती है। लेकिन जब शर फैलता है ना, शरारत की जाती है, तो औरत चूंकि अपनी अक्ल के लिहाज से उतनी मजबूत नहीं होती जितना कि मर्द होता है, और जहन के लिहाज से उतनी पुख्ता नहीं होती जितना कि एक मर्द होता है। तो बेचारी उसका जब असर कबूल करती है तो वसवसों का शिकार होती है। और फिर जिस तरह आजकल जदीद खवातीन जिद्दत का लेबल लगा के सोसाइटी में आई हैं, कहती हैं हमने सियासी, समाजी, फलाही, मुल्की, इन सब मामलात के अंदर पूरा किरदार अदा करना है, तो वो चूंकि एक हसीन नारा लेके आती हैं तो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें, माएं बाज़ौकात हालात के जबर की वजह से, बाज़ौकात वसवसों की कसरत की वजह से वो किसी न किसी तौर पर इस तकलीफ का शिकार हो जाती हैं और शैतान उन्हें अपनी लपेट में लेता है। करने का काम यह है कि औरतों को बताया जाए कि तुम्हारा असल सबक है क्या, तुम्हारा दीन के अंदर किरदार क्या है, तुम्हारी फजीलत क्या है, हुकूक क्या है, तुम्हें कितना नवाजा गया है। और तुम्हारा किरदार बड़ा शानदार रहा, औरतों का बड़ा ताबनाक और खूबसूरत किरदार रहा है दीन के लिए हमेशा। बल्कि जितने लोग दीन के लिए तैयार हुए, आलिम हों, मुजाहिद हों, गाजी हों,
استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی. انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا. اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں. وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں. انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں. وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو. اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40 50 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں. الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے. یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے. معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا. یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے. اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں. تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا. رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی. وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے. قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں. حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے. فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو حضور فرماتے پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا. تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا. پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں. یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا.
اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا، جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا. یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی. لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک. جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے، ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی، پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع. او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو. رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کریں، پھر کمزور باتیں نہیں کرو. اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا. اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا. یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے. گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہے، میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا، یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریک کہتی ہے، میں گھر گھر جاتی بتاتی. تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، سینہ آئے بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی. اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے کو. یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی. خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا. مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے.
میں نے اس سے تھوڑا سا پی لیا پر طلب ابھی باقی تھی، وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا، طلب ابھی باقی تھی پھر برتن آ گیا۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں، فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈور پورے کا پورا آ گیا، اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا۔ جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے؟ فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے، میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا۔ فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے، پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے، پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے۔ صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا، عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد۔ عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھی، پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا۔ یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے۔ ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگے کہ منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہونا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہے تو آج کر لو، میں آج کے بعد دوبارہ، آج جس کا جو کام رہ گیا وہ رہ گیا، تو ڈیوٹی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، کام کریں، اور اعمال حسنہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ کبھی بھی کپڑوں سے انسان نہیں سجتا، وہ اعلیٰ اخلاق سے سجا کرتا ہے، زبان کی مٹھاس سے نکھر جاتا ہے، وہ خیر خواہ طبیعت کا ہو، اس کے مزاج میں بھلائی ہو تو اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر شائستگی ہو تو اس کے ارد گرد والے سکون میں رہا کرتے ہیں۔ ہم مزین نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ساری زندگی طے کرنے میں گزر جاتی ہے کہ بھلا میں نے کرنا کیا ہے، مقاصد کا تعین ہو، اور پھر بڑی جلدی متاثر نہ ہو جایا کریں کہ فلاں کی بات سنی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ میرے بھائی اس کے بعد بھی کوئی بات کرے گا پھر اس کی بھی آپ سنیں گے۔ یہاں تو جدید سے روز ترقی نہیں ہو رہی، ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ روز نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں، تو آپ کس کس سے متاثر ہوں گے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی فکر ہونی چاہیے، کوئی سوچ ہونی چاہیے، مضبوطی افکار کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو زندگی خوبصورت لگے۔ باقی یہ بے چینیاں جو ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہو گئی ہیں، کسی بھی طریقے سے مشہور ہونے، اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں کہ شرم آتی کہ بھئی اس شہرت کی کیا ضرورت تھی جو نظریہ آپ نے اختیار کیا۔ اور بعض خیر کے کام بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خیر کے نہیں رہتے، بعض دینی کام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دنیا بن جاتے ہیں۔
تو یاد رکھیں گے مقاصد اعلیٰ ہوں اور صلاحیت کو جانچ کر کے استعمال کیا جائے اور صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ حسن نیت اتنے کمال درجے کا ہو۔ آپ یقین کریں جو لوگ تصنع والے ہوتے ہیں نا، ریاکاری والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں بے چین وہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ تجربہ کر لیجیے، جس آدمی کو ذہن بن جائے نا دکھانے کا، بتانے کا، ویوز کا، لائکس کا ذہن بن گیا، الجھ جائے گا زندگی، اسی میں ضائع ہو جائے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت پذیرائی ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت واہ واہی ہو، کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان خاموش ہو جائے، چھپ جائے، کسی کونے میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، کسی جگہ پیچھے رہ کر کچھ خدمات سر انجام دے، کہیں پیچھے سے بیک سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرے، کچھ پشت پناہی کا بھی اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہر چیز دکھانے کی دور ایسا عجیب آیا ہے کہ جب تک آپ ہر چیز دکھاتے نہیں سنا۔ وہ میں ختم شریف کی محفل میں حاضر تھا، وہ کل شریف دوسرے یا تیسرے دن ہوتے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے مجھے لسٹ جو دی سال ثواب کی تو 50,000 قرآن پاک، کتنے کروڑ درود و سلام۔ تو چلے پڑھا ہوگا، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا ہے، جو صحیح پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو فلاح کو پہنچا دے۔ تو دعا کے بعد بڑی محبت سے مجھ سے کہنے لگے حضرت گزارش کرنی تھی۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے وہ آپ نے بتایا نہیں جو لکھا تھا پرچی۔ میں نے ان سے پوچھا کس کو بتانا تھا؟ بتائیے، یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا 1000 پڑھا تو اتنے لاکھ پڑھا تو یہ کس کو بتانا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ، میں نے کہا اگر تو ثواب اللہ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر آپ کا یہ نظریہ سچا ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اگر یہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے نا، ختم بھی سال ثواب بھی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرے بھائی آپ کو پھر یہ بھی دنیا کی نظر ہو گیا کام، یعنی خالص خیر کا کام آپ نے دنیا کی نظر کر دیا۔ اچھے مقاصد بنائے، حسن نیت اپنائے، مربت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دولت کے نام پر اکٹھا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ اس نے اچھا ادب سکھا دیا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھانے میں، اخلاق سکھانے میں، مروت سکھانے میں، تو آپ ایک کامیاب ترین باپ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام ہی نہیں کر پائے ساری زندگی میں، تو بہت زیادہ پیسہ جمع کر لو، آپ خود تکلیف میں ہوں گے کہ میرا بیٹا بات کیسے کرتا ہے۔ بھائی انتظامیہ کے دوست مہربانی کریں، اب ہمیں بات کرنے دیں، آپ لوگ نہ بولیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اور جلدی چلا جاؤں، تو ایسا نہ کریں۔ بات دیکھیں، میں ان دوستوں پر اتنا راضی ہوں، دیکھو سخت گرمی میں بیٹھے، پتہ ہے مہمان خصوصی کون بندے ہوتے ہیں؟ جن کو کیمروں کا شوق نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھے ہیں، بالکل کوئی ویڈیو نہیں چلا رہے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ اصل دین سننے آئے ہیں، وہ کچھ سیکھنے سمجھنے آئے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کا تو خیال کریں جو پہلے آ کے وقت پہ آ کے بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے کسی سے۔ آپ مہربانی کریں، ذرا پیار سے تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑی سی تقریر کرنی ہے مجھے۔ وہ کسی بات کو کھینچنا، لمبا کرنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، معافی ضمیر تھوڑے جملوں میں، یعنی کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بھیجا لانے سے اچشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ بھائی اعلیٰ اخلاق کردار، یعنی آپ سے بندہ مل کے آپ کے کپڑوں سے متاثر نہ ہو، آپ کے رویے سے متاثر ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہو، آپ کے معاملے سے متاثر ہو، حسن اخلاق سے متاثر ہو۔ کچھ لوگ کپڑے بڑے اعلیٰ پہنتے ہیں لیکن ان میں تکبر کوئی بھی نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترتے ہیں لیکن وہ کسی جگہ بھی خود پسند نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، بڑا کچھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے اپنا آپ بتاتے، دکھاتے، سناتے پھرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اعلیٰ اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے سکھائے۔
اور یہی وہ نعمت ہے جس سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے. آپ کو پتہ ہے پگڑی باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا، لیکن نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، وہ صادق اور امین ہونا ہے. اس کا مطلب ہوا سچ بولنا بھی سنت ہے، امانتدار ہونا بھی سنت ہے. سب سے پہلے لوگ جس ادا سے میرے کریم کو جاننے لگے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وہ سچ بول رہے اور دیانتداری کی بات کرتے. سچ بولنے والا آدمی آسان زندگی گزارتا ہے، چونکہ ایک جھوٹ کے ساتھ 100 بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ رہتا پھر بھی جھوٹ ہی ہے. آپ سچ بول دیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی. آپ 2 لفظوں میں سچ بول دیتے ہیں، معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. اور جب لوگ سچ نہیں بولتے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی. آپ دیانتدار اور حالات کیسے بھی ہوں، آپ سچے ہوں. آپ پوچھ لیں دنیا میں نکل کے تاجروں سے پوچھیں، جو لوگ انٹرنیشنل سطح پہ بزنس کرتے ہیں، کئی ممالک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، ان سے پوچھیں کہ کاروباری شخص کے لیے مین چیز کیا ہے. بہت زیادہ سرمایہ نہیں، بہت زیادہ اس کی شہرت نہیں، بلکہ زیادہ کاروبار اس بندے کا چلتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک دیتا ہے، اس سے چیز لینی ہے، اس کا مال ٹھیک ہے. سچا بندہ ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق رقم دیتا ہے. آپ سچ کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، مجھے بڑی دور سے آنا تھا اور بڑا پہلے میں نکل آیا تھا. آپ نے جو وقت دیا تھا میں نے جدوجہد کی میں اس پر پہنچوں، اور ریکارڈ بھی جس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس وقت پہنچنا تو کوشش کرتے ہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مصلے پہ بیٹھ کے کہتے ہو کل فجر 5:45 بجے ہوگی، پھر تم نے 4:46 کیسے کر لی؟ تمہارا وعدہ تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے، پھر اس میں سے جھوٹ کیسے نکل آیا؟ پھر تم نے وہ کیوں ایسی بات کی جس پر تم پورے نہیں اتر سکتے تھے؟ میرے عزیز، سچ، دیانت، بخاری میں حدیث موجود ہے. بدر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائش کا اور بڑا کٹھن دن تھا. 313 کے مقابلے میں 1000 کافر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ تلواریں، نیزے، زرہیں بھی بڑی تھوڑی تھیں، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی. 2-3 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کرنے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں. کہنے لگا نہیں تم جنگ کرو گے. وہ صحابہ نے کہا نہیں جنگ نہیں کریں گے، ہم تو بس زیارت کریں گے. کہنے لگا وعدہ؟ کہا وعدہ، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. جا کے عرض کی یا رسول اللہ اس نے روک لیا تھا اور ہم یہ کہہ کے آئے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حضور حکم کیا ہے؟ تو محبوب کریم کے صحابہ نے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کافر سے وعدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ موقع تھا، جنگی تدبیر تھی، وہ بہانہ کر دیا تھا. حضور فرمانے لگے چاہے جس سے بھی وعدہ کیا ہے، کیا تو مومن نے ہے نا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹ اور مومن یہ لیول، یہاں تو لوگ بغیر وجہ اور بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں انہیں جھوٹ بولنے کا، کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے وہ جن دوستوں کے بیچ بیٹھ کے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا دوست فراڈیا ہے، وہ اور زیادہ اسے چھیڑ رہے ہوتے ہیں 4 جھوٹ اور بولے. آپ اپنی شخصیت کا مذاق نہ بنائیں، یہ اخلاق سیکھیں کہ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں. آپ 2 دن کا زیادہ ٹائم لیں کسی کو مال دینے کے لیے، لیکن اپنی شخصیت اور اپنے وقار کو خراب نہ ہونے دیں. اس کو سمجھ لیں، سچائی اور امانت داری، دیانت داری. میں کیسے آپ سے عرض کروں،
ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل دیے، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا ہے، رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا ہے، اور لوگوں نے غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ لیبل بدلنے سے چیزیں بدلا نہیں کرتی۔ اپنے اخلاق پر محنت کرو یار، اپنے رویوں پر غور کریں۔ ایک تو سچ بولیں، اور دوسری ہم نے چیز اپنے نبی کریم سے سیکھنی ہے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے، وہ ہے بردباری، تحمل مزاجی، ٹھہراؤ۔ اس سے نا زندگی میں سکون آتا ہے۔ مقابلہ کر کے بحث کر کے دشمنوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، محفلوں میں آج بھی کرتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ نے اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا زیادہ گھورنا شروع کر دیا آپ نے مجھے۔ آپ نہ گھوریں، مہربانی کریں، آپ بڑا گھور رہے ہیں، سخت قسم کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نیک آدمی سمجھ کے بلایا تھا۔ تو یہ کدھر کی وکالت کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، تسی پتہ ہے میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر لیجئے گا، اس پر میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل میری یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ تو میاں صاحب تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر بات میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ کا بردبار ہونا، تحمل مزاج ہونا، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ذرا حوصلہ ہو۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان صاحب سے پوچھ لیں۔ سلطان بہو کہتے ہیں 14 تبہ کی دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ آپ کا دل بڑا ہو، حوصلہ بڑا ہو، طبیعت میں وسعت ہو، آپ کا مزاج وسعت والا ہو، آپ کی طبیعت ٹھہراؤ والی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بردباری اور وزاداری نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ ایک شخص سے نا قرضہ لیا حضرت بلال نے، وہ یہودی تھا اور اس نے خود قرضہ دیا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس نے کہا آپ کو قرض لینا پڑتا ہے مہمانوں کے لیے، مجھ سے لے لیا کریں۔ تو لے لیا، اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ نا وعدے سے 3 دن پہلے ہی آ گیا پیسے لینے۔ حضور علیہ السلام مکہ مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، وہ آ گیا اور آن کر کے اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم واپس کریں۔ تو کریم فرمانے لگے ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ تو اس نے بڑے سخت لفظ کہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ذرا ٹھہر جا۔ حضور فرمانے لگے اس کے پیسے حق بنتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یار آپ نا اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں ہنس کے دیکھے تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کبھی جو بڑا غصہ کرے آپ اس پر، چند دن پہلے نا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فلانا بندہ صحابہ کے بارے میں بڑی کچی باتیں کرتا ہے، اس کو امام حسن سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ یاد رکھنا کبھی کسی مولوی پیر کے چکر میں نہ پڑنا، کوئی بھی ہو، حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، خبردار کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے حالات خراب کر کے، بیٹا بیٹھ جائیے، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی غلطی کیا ہے؟ تشریف رکھیں اور بات سنیں، کسی چکر میں نہ پڑے۔ تو میں اس دوست سے کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا تمہیں ان پہ غصہ آتا ہے، مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ بات کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ بیٹھے اور ان کو حضور نے کہا صحابی کا نجوم، آپ زمین پر بیٹھ کر تاروں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، دیکھیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہی معنی، یہی جملہ ناسبی کے لیے ہے کہ تو تولتا نہ پھر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ ان کے لیے بھی یہی جواب ہے۔ تو میرے عزیز، آپ دشمن، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو چڑھائے۔ اچھا یہ بتائیے، چڑھانے والا زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے جو چڑھے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ جو چڑھے۔ چڑھنا کیوں نہ چھڑ دیے؟ ایک جملہ ہمارا دشمن کہتا ہے، پھر وہ چڑھا دیتا ہے، ہم جواب دینے میں لگے رہتے ہیں، ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کرنا چاہیے۔ بحث عام دام وقت سے مطلب
اس نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا عمر اسے ساتھ لے جاؤ، جتنے اس کے پیسے دینے ہو تمہیں کھجوریں دے دو، اور ساتھ فرمایا تم نے چونکہ اس پہ غصہ کیا ہے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر کہتا ہے میں کھجوریں تول کے دے رہا تھا تو وہ میرے سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا حضور کے بارے میں، مجھے غصہ تھا، وہ باتیں کرتا میں غصہ کرتا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگا عمر مجھ پر جلدی نہ کر، میرا مسئلہ سمجھ گیا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا حضرت بلال کو، میں جان بوجھ کے وقت سے چند دن پہلے لینے بھی آیا ہوں، اس لیے کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں، تورات پڑھی ہوئی ہے، میں نے تورات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہے۔ ایک نشانی یہ پڑی تھی کہ جتنی کوئی جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا، بردباری بڑھتی جائے گی، وسعت قلبی بڑھتی جائے گی۔ عمر یہ سارا کچھ میں نے وہ دیکھنے کے لیے کیا کہ کریم کا صبر کتنا زیادہ ہے، اب مہربانی کر مجھے ساتھ لے جا، معافی بھی دلا دے اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھا دے۔ اگر آپ سے ماں باپ کی بات بھی برداشت نہیں نہ ہوتی پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے بد نصیب بیٹا وہ ہے کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے وقت ڈرے کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دے، وہ بد نصیب ہے۔ او میرے یارو، حلم، بردباری، اراؤ، صبر، برداشت، آپ کا سینہ کشادہ ہو، آپ کو سہنا ہے۔ اور میں ایک آپ کو بات عرض کروں، نظریاتی لوگ ہمیشہ بردبار ہوتے ہیں، آپ پرواہ نہ کریں مخالفوں کی، اور لوگ آپ کو آ کے بلا وجہ بھی کہیں گے فلانا تیرے خلاف گل کردا سی، انہوں کہ یار جی وہ کردا سی تو چنگا ہوندا تے اتھے جواب دیندا، پہلے تو مزہ لے کے سنیے۔ ایک سیانے آدمی تھے، سمجھدار بزرگ، چلے ان کا کوئی نام فرض کر لے، محمد بشیر نام تھا، تو کسی نے آ کے ان سے کہا بشیر صاحب فلانا بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سیانے بندے تھے نا، لڑائیوں کا وقت نہیں تھا، کام بڑا کرنا تھا، ڈیوٹی بہت زیادہ تھی۔ کب بشیر صاحب فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کہنے لگے یار چھوڑ، بشیر نام کے کئی لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا، ہماری نہیں کر رہا تھا، ہمیں ضرورت نہیں۔ بردبار بنے، اور اگر آپ چپ ہو جائیں گے نا تو آپ باوقار۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے، ایک دن کہنے لگے پیر صاحب بچے بات نہیں سنتے، 100 وعدے دینی پڑتی ہیں پھر بھی کمرے میں نہیں آتے، چائے بھی نہیں پوچھتے۔ میں نے کہا ایک نسخہ دوں گا، چھوٹا آدمی ہوں لیکن امید ہے نسخہ کام کرے گا۔ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج گھر جا کے آپ نے بولنا نہیں، صرف السلام علیکم کہنا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ وہ گھر گئے، کہتے ہیں میں نے جا کے السلام علیکم کہا اور سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ چائے مانگی، نہ پانی مانگا، نہ آواز دی۔ جس بہو پر سب سے زیادہ شکوہ تھا سب سے پہلے وہ آئی، کہنے لگی ابا جی صحت ٹھیک جے، روٹی لے آواں، کوئی شے کھانی جے؟ کہتے میں چپ ہو جو کہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا۔ میں وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مول کوڈی پیندا ہی ہارن دا مول ہیرا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا۔ بیٹھ جائیں عزیز بھائی، ذرا تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں دے، اللہ آپ عزتیں دے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر بیٹا بھی آ گیا، پھر بیٹیاں بھی آ گئیں، پھر گھر والے بھی سارے جمع ہو گئے، خیر تو ہے۔ تو میں سمجھ گیا شور کرنے سے نہیں بات سنتے، چپ رہنے سے سارے بات، ہم نہ بلا وجہ کا شور کرتے، بغیر سبب کے شور، شکوے ہی شکوے، گلے ہی۔ ایک دن میرے پاس ایک دوست آ کے کہنے لگے پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے ہیں۔ وہ بھی چپ کر گیا، جی تسی نہیں کر گئے سارے؟ مجھے کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا یار یہ جو کچھ چل رہا ہے ہم تو شروع سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے۔ ہم اس پر تبصرہ کرنے سے اگر ملک ٹھیک ہوتا ہے تو جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں نا، ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنی اپنی ڈیوٹی کریں۔ شکوے کرنے سے بندے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، شکر کرنے سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر، ایک تو یہ کہا کہ دیانتدار رہیں، سچ بولے، دوسرا برد، اور تیسرا
صبر بڑی نعمت ہے. صبر کا معنی بزدلی نہیں، صبر کا معنی فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا، صبر کا معنی خوش تدبیری، صبر کا معنی اللہ کی رضا پہ رکنا، ٹھہرنا. کم و بیش 100 کے قریب آیتیں ہیں قرآن پاک میں صبر کے بارے میں. اور نوجوانوں سنو یار، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں صبر پر، اور ان ساری باتوں کا نچوڑ حضرت مولا علی شیر خدا نے بیان فرمایا. مولا کائنات فرماتے ہیں دین کے اندر جو وجود کے اندر جسم کے اندر جو مقام سر کا ہے وہی دین میں مقام صبر کا ہے، اور ہمیشہ صبر جیتتا ہے. فوجیں، حکومتیں اور طاقتیں یزید کے پاس تھیں اور حسین ابن علی کے پاس صبر تھا. پھر جیتا کون؟ بول کے بتائیے کیوں صبر جیتا؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے. صبر نہیں کرتے، سویرے نتیجہ چاہیے. اور ہمارے نوجوان تو ابھی اللہ خیر کرے 6 مہینے نہیں ہوتے دین میں کوئی کام کرتے، وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا. ابھی 1 سال نہیں ہوتا نماز شروع کی، کہتے ہیں ولی کیوں نہیں بن رہے. وہ بھائی آپ اپنے حصے کا کام کریں، جب اللہ کو منظور ہوگا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کریں. اچھا ایک بات بتائیں، اللہ کے جتنے انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں آئے نا، سارے کامیاب ہو کے گئے. ایسا ہی ہے نا، سارے نبی کامیاب گئے نا. لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے، پر نبی پھر بھی کیوں کامیاب گئے؟ کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے. ہمارے ذمہ ڈیوٹی کرنا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے. امام حسین نے جو شہادت پیش کی ہے نا، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. لیکن کیا سویرے یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ وہ تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا. پر امام حسین نے اس طرح گھیر کے مارا ہے یزید کو کہ قیامت تک کے لیے حکومت امام حسین کو ملی ہے. آپ کے اندر صبر ہو، صبر، آپ سہ جائیں، آپ برداشت کریں، آپ کے دشمن آپ کے صبر میں ڈوب کر مر جائیں، غرق ہو جائیں، کوئی چیز پیچھے نہ بچے، آپ کے اندر اتنا صبر ہو. لیکن مسلمان صبر ہی نہیں کرتا، ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوے کر. مجھے بتاؤ، یہ جو دکھ بتاتے ہو لوگوں کو آ کے میرا بل زیادہ آ گیا ہے اور میں غریب بڑا ہوں اور گزارا نہیں ہوتا، پھر بندے دے دیتے ہیں پیسے. وہ تو الٹا تبصرہ کرتے آپ کے جانے کے بعد، کہنے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے. ہاں آپ سیٹھ و نوابوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے وہ توہین کرتے ہیں. اور اب تو یہ موضوع لوگ ہمارے ملک کے اندر اس لیے چھیڑتے ہیں کہ تھوڑا فیم مل جائے، ہم غریبوں کی بات کر رہے ہیں. یہ تو اس غریب کو پتہ ہے جس کے پاس واقعی پیسے کوئی نہیں بل دینے کے، اس کے علاوہ کوئی جان سکتا. آپ حالات ہو، بیماری ہو، آزمائش ہو، پریشانی ہو، اس کا مقابلہ صبر سے کریں، صبر سے. اور میرے نبی پاک کا یہ فرمان دل کی تختی پہ لکھے، حضور فرماتے ہیں اللہ کچھ بندوں کو درجے دینا چاہتا ہے، ان کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے کہ انہیں درجے ملے، پھر اللہ ان پر کوئی مشکل ڈالتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اللہ درجہ دینا چاہتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہوتے نہیں، تو اللہ کوئی مشکل ڈال کے نا وہ صبر کر لیتے ہیں، خدا انہیں درجہ عطا کر دیتا ہے. کبھی بیماری آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، شکوے کرنا. ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہیں جسم میں. کسی کا گھٹنا درد کرتا ہو نا، اسے پوچھے نا طبیعت کیسی ہے، کہتا ہے گھٹنے کا بڑا برا حال ہے. باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی ذکر کریں جناب. جو ایک آپ کا درد کرتا ہے وجود کا حصہ، کیا حالات ہیں؟ کہتے ہیں سارے بچے سیٹ ہیں، ایک بچہ کام نہیں لگا ہوا. اور بھائی وہ بھی لگ جائے گا، جو سیٹ ہیں پہلے ان کا شکر تو ادا کر لو. طبیعت ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوہ، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کے گلے، ہر وقت ہمارا رنگ اس طرح کا. اس سے باہر آؤ یار. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے اگر میں کسی بندے کو بیمار کروں اور پھر وہ صبر کرے، آنے جانے والوں سے میرا شکوہ
صبر کرتے نہیں ویسے دوست. میں نے نا یہ جو میرے پیار والے دوست ہیں نا، یہ تو خیر اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو ان کو سہارا بنا کے جو دوست آئے، میں نے ان سے کہا یہ گرمی نکل لینے دو، صبر کرو، جلسہ بعد میں کریں گے. انہوں نے مینوں کیا تسی 10 منٹ لے آ جاؤ پاویں. اب مجھے تو پتہ ہے آپ ہزاروں لوگ آئے ہیں، میں 10 منٹ میں چلا گیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو میں نے اس لیے زیادہ وقت لگایا ہے بات کرنے میں، لمبی بات کی ہے آپ کے ساتھ. سنگیو، آپ چیزوں کو، اب یہ جتنا پسینہ آ رہا ہے دوستوں کو، اب میں مزید تو آزمائش میں نہیں نہ ڈال سکتا آپ کو. ہم اگر اپنا تھوڑا مزاج صبر والا بنائیں، سارے ہی چیزوں کو مینج کریں، تقاضوں کا خیال کریں، آپ یقین کریں زندگی میں بڑا انقلاب آئے. ہر وقت شکوہ کرنا، ہر وقت شکایت کرنا، مزیدار زندگی ان لوگوں کی ہے حالات جتنے مرضی خراب ہو. وہ پتہ کیا کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا. نہیں ایسے نہیں جیسے درویش نے کہا ہے، دکھ قبول، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ دکھ دے کے راضی ہے تو راضی رہن پیارے. ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی تے مرن تو اگے مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. آپ اپنی زندگی میں صبر، حضور فرماتے ہیں، رب کہتے ہیں میں کسی بندے کو بیمار کروں اور وہ آنے جانے والوں میں سے میرا کسی سے شکوہ نہ کرے، صبر کرے، تو اگر میں اس بیماری سے اسے شفا دوں گا تو اس خون سے بہتر خون دوں گا، اس گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اپنے فضل سے جنت عطا کروں گا. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پورے عنوان میں. ایک تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا. توجہ ہے میری بات پر؟ میں قسمیں نہیں اٹھوا رہا آپ سے، پر نیتیں تو کرتے جاؤ نا. جھوٹ نہیں بولنا، بولیے انشاءاللہ. بددیانتی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ پیارے لگیں گے، ویسے بھی پیارے لگ رہے ہیں آپ سارے، لیکن آپ بردبار ہو جائیں گے تو پیارے لگیں گے. اور پھر یہ کہ زندگی میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. کم حوصلہ نہیں ہو رہا صبر آپ سے، مجھے پتہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ 25-30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی نہیں ہوتا دوستو. اللہ سلامتی عطا کرے. تو یہ چند گزارشات مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنی تھی.